अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारुफ़ कुरान व हदीस फोर्थ चैप्टर है। इस्लामियत का ये आखिरी चैप्टर है फर्स्ट ईयर वालों के लिए। तो इसका फोर्थ चैप्टर का पहला जो है ये वही का तारुफ़, कुरान पाक का तारुफ़ है। और इस कुरान पाक के तारुफ़ के हवाले से जो पहला सवाल है कि वही का वाक़या बयान कीजिए, वही का आगाज़ कैसे हुआ। तो उस सिलसिले में मैं आपको बड़ा मुख्तसर सा ये करके समझा रहा हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 40 बरस की हुई या हो रही थी, तो उन अय्याम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तन्हाई पसंदी का जो पहलू था वो आपकी तबीयत पर गालिब आ गया, यानी तन्हाई को पसंद फरमाने लगे। तो इस पसंदीदगी का मकसद और मिजाज यूँ था कि अल्लाह ताला के ज़िक्र के लिए तन्हाई पसंद थी कि कोई ऐसी ना हो या ऐसा कोई दूसरा ना हो जिसको देख कर जो उनको देखे तो जिससे डिस्टर्बेंस होती है तो उससे बचा जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में तशरीफ़ ले आते थे और वहाँ आकर अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे। इन अय्याम में उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी आपके साथ होती थी। यानी कि इस दौरान इबादत वो आपके पास नहीं होती थी, लेकिन आपके आस पास में कहीं मौजूद होती थी, ज़्यादा दूर नहीं होती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में इबादत के लिए मसरूफ़ थे कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वो गार के दहाने पर बाहर तशरीफ़ लाए और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब किया और मुखातिब फरमा के अपने करीब की तरफ इशारा करके बुलाया और बुला के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूँ हाथ करके ऐसे जैसे हम सीने से मिलते हैं ना, यूँ रख के यूँ दबाया। दबाने के बाद फिर फरमाया कि पढ़िए इक़रा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अना बिकारिन, क्या मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, क्या मैं पढ़ नहीं सकता। उसने जिब्राईल अलैहिस्सलाम फिर दूसरी दफ़ा दबाया, फिर तीसरी दफ़ा भी दबाया, फिर चौथी दफ़ा क्या हुआ कि उन्होंने तिलावत की सूरा अलक की पहली 5 आयात मुबारका की। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। कि महबूब परवरदिगार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़रा, पढ़िए आप अपने रब के नाम से कि जिसने पैदा किया इंसान को एक जमे हुए खून से। पढ़िए और आपका रब बड़ा करीम है जिसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया और जिसने इंसान को वो कुछ सिखाया कि वो जो नहीं जानता था। ये 5 आयात मुबारका नाज़िल हुई आप पर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैफियत में एक तग़य्युर पज़ीरी हुई, यानी कैफियत चेंज हुई और वो खशियत इलाही थी, यानी कि अल्लाह ताला के कलाम की आपके क़ल्ब मुनीर पर नुज़ूल से आपकी तबीयत में जो अल्लाह ताला का कलाम सुनकर इज़्ज़ो इनकिसारी और ख़ुशी ये सारे कैफियत जमा थी। तो उसी हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए। तो घर आकर आपने उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, कि मुझे चादर उड़ाओ। चादर उड़ा दी उन्होंने। तो कुछ देर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत संभल गई। संभलने के बाद हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने जब कैफियत सुनी, देखा, तो उन्होंने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाएगा। उन्होंने आपकी खुसूसियत बयान करते हुए फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो रिश्तेदारों को आपस में जोड़ते हैं, लोगों की मुश्किलात का बोझ उठाते हैं, बोझ बर्दाश्त करते हैं, फ़कीरों को माल अता करते हैं, और आप तो बड़े मेहमान नवाज़ हैं या रसूल अल्लाह। आप अपने परवरदिगार की इस नेमत में
اس منصب میں کامیاب ہوں گے، پھر وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا زاد بھائی نوفل، ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل یہ جو ہے تورات انجیل کا بہت بڑا عالم تھا، تو انہوں نے سارا واقعہ سنا، تو وہ بولے یہ تو وہی جبرائیل ہے جو موسیٰ پر وحی لاتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی لاتا تھا۔ اس وقت کاش میں اس وقت جوان ہوتا کہ جب آپ کو آپ کے اپنے لوگ یعنی مکہ والے لوگ مکہ سے نکال دیں گے، تو میں اگر جوان ہوتا اس وقت ہوتا تو آپ کی مدد کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کی نبوت کا انہوں نے اشارہ نہیں، واضح اعلان فرمایا، اور پھر آپ کی کامیابی کے لیے دعا گو بھی ہوا اور اپنی خدمات بھی پیش کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا۔ قرآن پاک عربوں کی مقامی زبان میں نازل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مادری زبان میں نازل ہوا، اور یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری کتاب ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ دین مکمل فرما دیا جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، اور 1,24,000 پیغمبران یکم و بیش اس سے ہوتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل ہوا۔ جتنے انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا۔ ان انبیاء کرام کا ذکر تابوت سکینہ میں بھی ہے، اور تابوت سکینہ جو ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ تابوت سکینہ میں جو پوری تاریخ ایک ڈاکومنٹری رکھی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ جتنے انبیاء کرام نے تشریف لانا تھا ان سب کی ڈیٹیل ان میں موجود تھی، اور سب سے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر مبارک جو ایک پتھر میں بنی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کی حالت میں تھے، اور اس رکوع کی حالت میں آپ کے چاروں خلفاء یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان ذو النورین، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے پیچھے رکوع کی صورت میں موجود تھے۔ پھر جب یہ تمام تاریخ ہمیں بتاتی ہے تو پھر اس کے علاوہ جو لوگ دعوی نبوت کرتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں، وہ جھوٹے ہیں، اس لیے کہ جو پلان اور جو جتنی پلاننگ کر کے تابوت سکینہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، قرآن پاک میں بیان فرما دیا، تو ان کے علاوہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ پر دین مکمل ہو گیا ہے۔ جب دین مکمل ہو گیا تو پھر کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اس لیے جتنے لوگ یہ اس طرح کے دعوے کرتے ہیں وہ سب جھوٹے اور کذاب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہوا، اور قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کے دین کی تبلیغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام یعنی آپ کی امتی کریں گے، اس فریضے کو نبھاتے چلے جائیں گے، اور قرآن پاک یوں ہی آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ قرآن پاک 23 سال کے عرصہ میں نازل ہوا۔ قرآن پاک ایک ساتھ لوح محفوظ سے بیت المعمور پر نازل ہوا۔ بیت المعمور آسمان دنیا پر کعبۃ اللہ شریف کی بالکل سیدھ اگر 90 درجے سے جائیں تو آسمان دنیا پر یہ مقام ہے بیت المعمور۔ یہ فرشتوں کا قبلہ ہے۔ فرشتے جس طرح ہمارا قبلہ کعبہ ہے وہ فرشتوں کا قبلہ ہے، فرشتے اس کو سجدہ کرتے ہیں، ہم جس طرح کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں۔ یہاں یہ بھی بات یاد رکھنے کی ہے، ہم کعبۃ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، سجدہ اللہ تعالیٰ کو کرتے ہیں۔ کعبہ تو صرف ایک مرکز کی جگہ ہے،
اس مرکز کی طرف سارے مسلمان رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں۔ تو بات ہم کر رہے تھے کہ بیت المعمور پر قرآن پاک ایک ساتھ نازل ہوا، اور پھر بیت المعمور سے قرآن وقفے وقفے سے تھوڑا تھوڑا کر کے ضرورت کے تحت بحکم الہی نازل ہوتا رہا، یہاں تک کہ 23 سال میں مکمل ہوا۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کا یہ فرمان عالی شان پڑھ کر سنایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم اسلام دینا، کہ آج اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل فرما دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری بھی دی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جیسے چاہا، جس طرح سے چاہا، آپ نے بعین ہی ایز اٹ از ہمارے کلام کو ہمارے بندوں تک پہنچا دیا، ہم پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اور اس حق ادا کرنے پہ اللہ تعالیٰ نے نعمت کیا عطا فرمائی، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، کہ ہم نے اپنی نعمتیں آپ پر تمام کر دیں، اور رضیت لکم اسلام دینا، اور آپ کے لیے اسلام پر، دین اسلام پر راضی ہو گئی، یعنی پسند فرما لیا۔ قرآن مجید میں 30 پارے ہیں، 114 صورتیں ہیں، جن میں 86 مکی صورتیں ہیں اور 28 مدنی صورتیں ہیں۔ سورہ البقرہ سب سے بڑی سورہ ہے، اور سورہ کوثر سب سے چھوٹی سورہ ہے۔ آیات مبارکہ میں آیت الکرسی سب سے بڑی آیات مبارکہ ہے، اور سب سے چھوٹی آیات طٰہٰ، یاسین، یعنی کہ نام ہے، یہ حروف مقطعات بھی ہیں، اور قرآن پاک کی ایک آیت ہیں، جیسے الف لام میم، آگے آپ دیکھیں دائرہ لگا ہوا، اور دائرہ نشان ہے آیت کا، اور آیت کہتے ہیں نشانی کو، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے، اور سورہ رحمان جو ہے یہ عروس القرآن ہے۔ قرآن مجید کی نزول کا واقعہ، پہلی وحی کیسے نازل ہوئی، اس کے بارے میں ہم نے آپ کے سامنے یہ مختصر سا تعارف پیش کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تھے، اور غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر نازل ہوئے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا تعارف قرآن، تعارف قرآن کے حوالے سے کہ پہلی وحی کی نزول کا واقعہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ یہ پہلا سوال بھی ہے اور تعارف قرآن بھی ہے۔ اب ہم قرآن پاک کے اسماء گرامی آپ کے سامنے بیان کرنے لگے ہیں۔ تو قرآن پاک کے اسماء کے بارے میں علماء کرام کے کئی اقوال ہیں، ان میں سے کتاب البرہان کا بیان یہ ہے کہ قرآن پاک کے 55 نام ہیں، 55 نام ہیں، جو خود قرآن پاک نے بیان فرمائے ہیں، یعنی کہ الکتاب، ان میں چند ایک ہم آپ کے سامنے بیان ہیں۔ الکتاب، دنیا کی تمام کتابوں میں الکتاب کہلانے کے مستحق صرف قرآن پاک ہے، اور یہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اس سے زیادہ کوئی دوسری کتاب نہیں پڑھی جاتی۔ الفرقان بھی کتاب کا، قرآن مجید کا نام ہے، یہ کتاب سچ اور جھوٹ میں فرق واضح کرتی ہے۔ النور، یہ کتاب روشنی ہے جو انسان کو ہدایت کی راہ پر چلاتی ہے، اندھیروں کو دور کرتی ہے اور اجالا پیدا کرتی ہے، انسان کے اندر روحانی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی۔ قرآن پاک کا نام الشفا بھی ہے، یہ قرآن پاک شفا بھی ہے، صحت کا پیغام دینے والی کتاب بھی ہے، اور صحت بھی عطا کرتا ہے۔ تذکرہ، عبرت اور نصیحت کا پیغام دینے والی کتاب ہے، یاد کراتی ہے انسان کو، اپنے رب کا ذکر کرنے کی طرف مائل کرتی ہے، اپنی حیثیت کو سمجھنے کی طرف مائل کرتی ہے، نفس میں معرفت پیدا کرتی ہے، اور یہ معرفت اپنے رب کے لیے ہے کہ تاکہ ہر انسان اپنے رب کو پہچان سکے۔ العلم، یہ کتاب سراپا علم و معرفت ہے۔ البیان، اس کتاب میں ہر تعلیم کو نہایت وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ الحکیم، یہ حکمت و دانائی والی کتاب ہے، انسان میں فہم و فراست پیدا کرتی ہے، یہ خود بھی حکمت ہے
اور جو اسے پڑھ لیتا ہے اس کو بھی حکیم بنا دیتی ہے، یعنی فہم و فراست والا مدبر انسان بنا دیتی ہے۔ العزیز عزت والی کتاب، المجید بزرگی والی کتاب، اعلیٰ مرتبے والی کتاب، المبین ہدایت کو واضح کرنے والی کتاب، المبارک نہایت برکت والی کتاب، اور الکریم کرامت والی کتاب۔ یہ مختصر سے ہم نے اسماء گرامی آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ ویسے تو 55 کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے، لیکن یہ چند ایک آپ کے سامنے پیش کیے ہیں ہم نے۔ یہ قرآن پاک کا تعارف اور واقعہ نزول قرآن تھا۔